बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। और आज की गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं आपको ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे अज़ीज़ हमवतनों, एक गलत फहमी दूर कर लीजिए कि लॉकडाउन सिर्फ नरम हुआ है, कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हुआ। ये मैंने गुजारिश इसलिए की है कि आज वफाकी वज़ीर जनाब असद उमर साहब ने इस्लामाबाद में जो टाइगर फोर्स है उससे ख़िताब किया है, और टाइगर फोर्स से खिताब करते हुए उन्होंने क्या कहा है ज़रा आप खुद ही सुन लीजिए। अगर हमने बदएहतियाती की, अगर हमने ऐसी जिंदगी गुजारने की कोशिश की जैसे कोरोना खत्म हो गया है, तो खुदा न खास्ता फिर ऐसे हालात भी पैदा हो सकते हैं कि मजबूरन वजीर आजम को, हुकूमत को, एनसीसी को कोई इसके अंदर उनके पास रास्ता ही ना रह जाए सिवाय इसके कि दोबारा से बंदिशें दोबारा बढ़ाई जाएं। तो जनाब सिर्फ 24 घंटे पहले जो लॉकडाउन है इसको नरम किया गया, सिर्फ 24 घंटे पहले, और 24 घंटे के अंदर अंदर असद उमर साहब जो हैं वो कौम को ये कह रहे हैं कि अगर आपने एहतियात ना की तो हम मजबूर हो जाएंगे, दोबारा बंदिशें बढ़ा देंगे, यानी कि लॉकडाउन को दोबारा सख्त कर देंगे। तो ये जो सूरत हाल है ये इसलिए पैदा हुई है कि कल जब लॉकडाउन नरम हुआ है तो पूरे पाकिस्तान के जो बाज़ार हैं और मार्केटें हैं वहाँ पर ऐसा माहौल पैदा हो गया कि ऐसा लग रहा है कि शायद कोरोना वायरस ख़त्म हो गया है और कोई एहतियात नहीं की जा रही। तो इसलिए अब वफाकी हुकूमत जो है वो अब ये कहने पे मजबूर है कि आप एहतियात करें वरना हम दोबारा बंदिशें लगा देंगे। तो आज गुफ्तगू करनी है हमने। कल कौमी असम्बली का इजलास हुआ, आज सेनेट का इजलास हुआ। कल में वफाक की और सिंध की लड़ाई जो है वो नज़र आ रही थी, आज सेनेट में भी वही कुछ हमने देखा। तो जो वफाक की और सिंध की जो लड़ाई है वो अब इस्लामाबाद पहुँच गई है। तो ये सूरत हाल जो है ये किधर जा रही है, गुफ्तगू के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं सिंध के वज़ीर तालीम जनाब सईद गनी साहब जो कि कराची में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ इस्लामाबाद में सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। और आज हमने पेशावर से जहमत दी है जनाब अजमल वज़ीर साहब को जो मशीर इत्तलात हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के। तो सबसे पहले मैं सईद गनी साहब चाहूँगा आपसे गुजारिश करूँगा कि ये जो असद उमर साहब ने आज कहा है कि कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हुआ, सिर्फ लॉकडाउन नरम हुआ है और अगर अवाम ने एहतियात ना की तो दोबारा जो है हम बंदिशें सख्त कर सकते हैं। तो आपके ख्याल में असद उमर साहब की तशवीश बजा है या कुछ ज़रूरत से ज़्यादा उन्होंने धमकी दे दिया अवाम को? नहीं, मैं समझता हूँ 100% बात उनकी दुरुस्त है और ये हमारे शहरियों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि कोरोना वायरस की वबा तेज़ी से पाकिस्तान में फैल रही है और खुदा न खास्ता अगर ये लापरवाही, ये गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा जो हम देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से, ये इसी तरह जारी रहा तो ये रफ़्तार जो केसेस के बढ़ने की है उसमें बहुत तेज़ी आ सकती है। और जब ये बहुत तेज़ी आएगी तो फिर अल्लाह रहम करे कि हमारा जो ये हेल्थ सेक्टर है, जो शोबा है, ये मुझे लगता है कि कहीं जवाब ही ना दे जाए कहीं, और उस सूरत हाल में ज़्यादा संगीन सूरत हाल पैदा हो सकती है कि आपके एक तो कोरोना के पेशेंट्स के नंबर बढ़ेंगे, हमारे जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, वो उससे ज़्यादा मुतासर होंगे। और उसके साथ साथ जो आपके दूसरे जो मरीज़ हैं, जो आज बेशुमार बीमारियां तो मौजूद हैं ना अभी, और तो वो मरीज़ बेचारे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे। तो खुदा न खास्ता ना सिर्फ ये कि कोरोना की वजह से मसाइल पैदा होंगे बल्कि कोरोना की बिना पर जो दीगर पेशेंट मुतासर होंगे उसकी वजह से भी बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो ये एहतियात करने की बहुत ज़रूरत है और जो आगाही, जो अवेयरनेस आप मीडिया के ज़रिए लोगों को दे रहे हैं, हमें भी कोशिश कर रहे हैं कि हम दे रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो लड़ाई हुई है ना, जो हमारे पीछे पड़ गए हैं ये कुछ लोग, वो जान छोड़ें। बिलावल साहब ने भी कल कहा कि भाई हम नहीं लड़ना चाहते हैं, मिलकर कोरोना से लड़ो, उसके बाद अल्लाह खैर करेगा, ये कोरोना निमट जाएगा, उसके बाद आप होंगे, हम होंगे, खुल के लड़ेंगे। ठीक है। अजमल वज़ीर साहब, आपने भी सुना होगा असद उमर साहब का बयान। उन्होंने इस्लामाबाद में ये कहा है कि कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हुआ, सिर्फ लॉकडाउन नरम किया है। आप इत्तेफाक करते हैं क्या खैबर पख्तूनख्वा में भी ऐसी ही सूरत हाल है? लोग कितनी एहतियात कर रहे हैं? देखिए मीर साहब, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये जो नरमी की गई है, पहले दिन से हमने ये बात की थी कि जब ये नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की जब मीटिंग हुई थी उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब के उस विज़न को हमने फॉलो किया है और हम फॉलो करेंगे। जो उन्होंने कहा था कि इस वक्त हम 2 जंग लड़ रहे हैं, एक हमने गुर्बत, अफलास और हमारे उसका जंग है, और दूसरी तरफ हमने कोरोना वायरस से अपनी आवाम की तहफ़्फ़ुज़। तो उसमें हमने जो नरमियाँ दी हुई है उसके साथ हमारे SOPs है।
اور اس پہ کل بھی کہا ہے، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی کہا ہے، کل میں نے بھی کہا ہے پریس بریفنگ میں کہ اگر کوئی بھی اس جو نرمی ہے اس پہ SOPs پہ عمل نہیں کرے گا، اس کے خلاف ہم سخت ایکشن لیں گے اور ہم اس کاروبار کو سیل کر دیں گے. اور یہ کل پشاور میں اور مختلف جگہوں پہ ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ایکشن بھی لیا ہے اور لے بھی رہی ہے، آج بھی انہوں نے لیا. تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر احتیاط نہ کیا گیا تو یہ تو سپریڈ ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا، اب اس پہ ہم وزیر اعظم کے معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب سے بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام حامد میر. ڈاکٹر صاحب، آج اسد عمر صاحب نے اسلام آباد میں ٹائیگر فورس سے خطاب کیا اور اس میں انہوں نے یہ عوام سے کہا ہے کہ بھائی کرونا وائرس ختم نہیں ہوا، ہم نے صرف لاک ڈاؤن کو تھوڑا نرم کیا ہے اور اگر آپ نے احتیاط نہ کی تو ہم مجبور ہو سکتے ہیں کہ ہم دوبارہ بندشیں لگا دیں. تو اسد عمر صاحب جو ہیں وہ انہوں نے یہ بات جو کہی ہے کیا 24 گھنٹے کے اندر اندر ہی، یعنی کہ کل لاک ڈاؤن نرم ہوا ہے، آج 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ وارننگ دے رہے ہیں، آپ ان کی وارننگ سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی بالکل اتفاق کرتا ہوں، اور نہ صرف اتفاق کرتا ہوں بلکہ تائید بھی کرتا ہوں اس لحاظ سے کہ دیکھیں نا، یہ لاک ڈاؤن جو ہے اس کو نرم کیا گیا ہے، اس کی وجوہات ہم سب کو پتہ ہے، میں دہراؤں گا نہیں. آپ نے پہلے جو میرے سے بول رہے تھے لوگ وہ بھی بات کر رہے تھے. لیکن اگر یہ مطلب ہمیں اس کو کنٹینیوسلی مانیٹر کرنا ہے. اگر اس میں ہمیں یہ لگے کہ لاک ڈاؤن کے ساتھ جو شرائط تھیں SOPs وغیرہ کی، ان پہ اگر عمل نہیں ہو رہا، اور بہت جگہوں پہ ہمیں مشاہدہ یہی ہے کہ نہیں ہو رہا، تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں وہ مانیٹر کر کے کہ کیا چیز آؤٹ وے کر رہی ہے، اس کا نقصان زیادہ ہے یا فائدہ زیادہ ہے، تو اس کے بعد پھر ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا. جب مساجد کے لیے بھی SOPs بنے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ 20واں نقطہ اس میں یہ تھا کہ اگر ان کے اوپر عمل پہلے 19 پہ نہ کیا گیا تو پھر اس کو بند بھی کیا جا سکتا ہے. یہی صورتحال اس پہ بھی ہے، یقیناً یہ کیا جا سکتا ہے. اچھا، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب. جناب جوید عباسی صاحب، تو کل قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، آج سینٹ کا اجلاس ہے، وہاں پر بجائے کہ یہ باتیں ہوں جو کہ ہم ٹی وی پہ کر رہے ہیں، ظفر مرزا صاحب کر رہے ہیں، اسد عمر صاحب کر رہے ہیں، سعید غنی صاحب کر رہے ہیں، اجمل وزیر صاحب کر رہے ہیں کہ عوام احتیاط نہیں کرے، وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر خارجہ صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے خلاف تقریر کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی جو ہے وہ PTI کے خلاف تقریر کر رہی ہے. اجلاس تو بلایا گیا تھا کرونا وائرس پہ ڈسکشن کے لیے، آپ تو آپس میں لڑ رہے ہیں وہاں پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میر صاحب. اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت لیٹ اجلاس بلایا گیا اور یہ اپوزیشن کی ریکوزیشن پیدا جو سینٹ کا اجلاس بلایا گیا ہے، اس میں کرونا پہ بھی بات ڈیٹیل میں ہوئی ہے. ظاہر ہے چونکہ لمبی تقریر میں بعض دفعہ کوئی نہ کوئی ایسے جملے ہوتے ہیں، اور کوئی جملے ایسے تھے جو ایسے پاسنگ ریمارکس ہم نے ان کو لیا، جو شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کیا اور شہری رحمان صاحبہ نے بھی کچھ باتیں کی ہیں. جو باتیں شہری رحمان صاحب نے کی وہ حقیقت بھی کچھ باتیں ایسی تھی جو انہوں نے فیل کیا تھا، اور سارے فیل کر رہے تھے. اور لیڈر اپوزیشن راجہ ظفر الحق صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. میر صاحب آج زیادہ دیر ڈسکشن کرونا پہ ہی ہوئی ہے اور ہم سارے بڑے پریشان ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سخت حکومت کنفیوزڈ ہے. اور یہ جو فیصلہ حکومت نے کیا تھا، آپ نے کہا کہ سافٹ لاک ڈاؤن ختم ہو گیا عملی طور پر، کہیں لاک ڈاؤن کی کوئی چیز ابھی رہی نہیں ہے کسی جگہ پہ. دنیا ساری کا آپ مشاہدہ کر کے دیکھ لیں کہ لاک ڈاؤن انہوں نے اس وقت نرم کیا یا سافٹ کیا ہے جب انہوں نے دیکھا ہے کہ انفیکشن جو ہے وہ کم ہو رہی ہے یا جموات ہو رہی ہیں کی تعداد میں کمی آ گئی ہے. پاکستان میں جب انفیکشن 1 بڑھ رہی تھی، 2 ہو رہی تھی، ہموات ہفتے بعد ہو رہی تھی، یا 4 انفیکشن کے کیسز بڑھ رہے تھے، اس وقت انہوں نے مکمل لاک ڈاؤن رکھا. کل 1500 سے زیادہ لوگوں کی انفیکشن ہوئی ہے اس مرض میں. کتنے لوگ کل مرے، اور آج اس سے بھی زیادہ تعداد ہے، اور میرا خیال آج 150 سے زیادہ شاید یا 200 سے قریب اموات ہوئی ہیں. آج ان کے اپنے فگر ہیں کہ 33,000 لوگ جو ہیں پاکستان میں وہ انفیکشن کا شکار ہو گئے. اگر دنیا کا سٹینڈرڈ لیں تو اگر 3 آدمی بھی 1 آدمی نے انفیکشن کی ہو تو وہ کہاں پڑے ہوں گے. حکومت نے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ آگ میں پھینک دیا ہے. یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے کہ ابھی انہوں نے نہیں، حکومت نے لوگوں کو آگ میں پھینکا ہے، لیکن لوگوں کو خود بھی تو احتیاط کرنی چاہیے. میر صاحب میں اس پہ آپ خود کہہ رہے ہیں نا کہ احتیاط نہیں ہو رہی. احتیاط اس لیے نہیں تو ہو رہی. حکومت جو ہے وہ ہر بندے کے سر پہ سوار ہو کے اسے احتیاط کروائے. دیکھیں سر میر صاحب، دنیا ساری میں جو پہلا سب سے کیس ہوا ہے 27 دسمبر کو 138 لوگ جب چائنا میں انفیکٹڈ ہوئے ہیں تو انہوں نے پورا اپنا ایریا بلاک کر دیا، بند کر دیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے پورے ملک میں اس کو نہیں پھیلنے دیا. اس وقت انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم یہاں سے باہر نہیں نکلنے دیں گے.
جن دنیا کے ممالک نے انفورس کر کے لاک ڈاؤن کروایا ہے وہاں رزلٹ اچھے آئے ہیں، اور جن لوگوں نے ایز یوزل کیا اور کیجول ایٹیٹیوڈ کیا جس طرح ہم نے کیا ہے، اس طرح آپ روک نہیں سکتے. جب آپ دکانیں کھول دیں گے، آپ جب بزنس کھول دیں گے، آپ جب ساری چیزیں کھول دیں گے، آپ میرے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ایک جملہ میں کہہ دوں، جب ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے، جب ملک کی کیبنٹ کہتی ہے کہ ہم نے پوری سوچ سمجھ کر کیا ہے کہ اب یہ کمی ہو رہی ہے اور ہم لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں، تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ بیماری ختم ہو رہی ہے، اس لیے حکومت نے یہ اقدام کیا. لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں سعید غنی صاحب. کیا پاکستان کے لوگ اتنے بیوقوف ہیں کہ انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن نرم نہیں ہوا بلکہ یہ وبا ختم ہو گیا، کرونا وائرس ختم ہو گیا؟ میر صاحب دیکھیں، بیوقوف نہیں ہیں، بڑے باشعور ہیں، لیکن جو مکسڈ میسیجنگ ہوتی ہے نا، اگر ذمہ دار لوگوں کی جانب سے ڈیفرنٹ قسم کے میسیجز آتے ہیں تو کنفیوز لوگ ضرور ہوتے ہیں. دیکھیں، ایک کام ایسا ہے جب آپ لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک بڑا سخت فیصلہ ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے. لوگوں کی انڈسٹریز بند ہو جاتی ہیں، دکانیں بند ہو جاتے ہیں، کاروبار متاثر ہوتے ہیں، تنخواہیں نہیں ملتی ہیں، بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں نا لوگوں کو. اور اس کے جواب میں اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کے یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ تو بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے، لوگ تو بھوکے مر جائیں گے اور فسادات ہو جائیں گے، تو یہ بات لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. یہ پاپولر بات ہے اور یہ پاپولر بات کہی جاتی رہی ہے اور لاک ڈاؤن کے خلاف باتیں کہی جاتی رہی ہیں. تو جب ایک اہم ایشو پر مکسڈ قسم کی میسیجنگ ہوگی تو کنفیوژن لوگوں میں ضرور پھیلتا ہے. اور ابھی بھی جب لاک ڈاؤن میں نرمی کی بات کی گئی تو ایسے آرگومنٹس بالکل بلڈ کیے گئے. صحیح یا غلط میں اس بحث میں نہیں جاتا ہوں کہ نہیں ہمارے پاس جو ہے وہ تعداد تو بہت کم ہے، فلاں ملک میں اتنی تھی، فلاں ملک میں اتنی تھی. تو کہیں نہ کہیں یہ امپریشن ضرور لوگ لے لیتے ہیں کہ شاید ہمیں اتنا خطرہ اس وائرس سے نہیں ہے جتنا امریکہ کو، برطانیہ کو، اٹلی کو، اسپین کو ہو گیا تھا. تو اس سے فرق بالکل پڑتا ہے اور یہ چیزیں کی گئی ہیں. اچھا اجمل وزیر صاحب، ایک سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب تو پاکستان میں جو کرونا وائرس سے جو اموات ہیں ان کی تعداد 700 سے بھی اوپر چلی گئی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو اموات ہیں وہ خیبر پختونخوا میں ہیں جو کہ 250 سے بھی زیادہ ہیں. تو خیبر پختونخوا کی آبادی جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، یعنی کہ سندھ جو ہے اس کی نسبت کم ہے، لیکن سندھ میں بھی ہے، وہاں پہ بھی ہیں 200 سے زیادہ، وہاں پہ بھی ہیں. لیکن آپ کے صوبے میں یہ جو تعداد ہے یہ بہت زیادہ ہے، 250 سے بھی زیادہ ہے. کیا وجہ ہے؟ خیبر پختونخوا میں مریض کم ہے لیکن اموات کی تعداد زیادہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے سے میں اس پہ بھی آپ کو جواب دیتا ہوں. اس سے پہلے میں ایک بات یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ابھی میں نے سنا ہے کہ جی آگ میں جونک دیا، اس کا جواب ضروری ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب بات کرتے ہیں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ان دنوں میں ہم سیاست پہ بات نہیں کرتے ہیں، میں نے نہیں چاہتا ہوں، لیکن یہ اپوزیشن کا ایک بڑا پرابلم ہے. مسلم لیگ نون والے ابھی کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے آگ میں ڈال دیا. بھائی صاحب، آپ کا تو اپنا لیڈر لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کر اور وہ خود باہر نہیں نکل رہا ہے، تو عوام کی تحفظ کی بات آپ لوگوں کے منہ سے اچھی نہیں لگتی. ہمارا اگر پرائم منسٹر ہے، اگر ہمارے چیف منسٹرز ہیں، اگر ہم سارے ہم تو خود گراؤنڈ پہ اپنی جانوں کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. ہمیں اپنی عوام کی جانوں کے تحفظ کے لیے ہر سٹیپس اٹھایا ہے اور گراؤنڈ ریالٹی کو بھی دیکھیں. جس ملک کو انہوں نے جس حال میں چھوڑا ہوا ہے اس کی معاشی صورتحال بھی دیکھ لے. کیا جس طریقے کے لاک ڈاؤن کی یہ باتیں کر رہے ہیں، کیا وہ پاکستان جیسا ملک افورڈ کر سکتا ہے؟ اچھا، دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ جو آپ نے خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کی ہے میر صاحب، اس میں دو چیزیں بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے صوبے میں پچھلے 5-6 مہینے میں تقریباً کوئی 60,000 لوگ باہر سے آئے، گلف سٹیٹ اور ان جگہوں سے. پھر دوسرا یہ ہوا کہ ہمارے صوبے میں زائرین آئے تافتان سے، افغانستان سے جو ہمارے پاکستانی بھائی تھے وہ بھی جو ہے نا تورخم بارڈر کے ذریعے آئے، اور اب بھی گلف سٹیٹ کے جو ہمارے پاکستانی اور ہمارے صوبے کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ آ رہے. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ مختلف وہ لوگ آئے، پھر مختلف جو ہے نا باہر سے لوگ آئے. پھر اس میں یہ ہوا ہے کہ ایک عوام نے بہت اس میں جو موت کی جو شرح ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں صوبے میں اس وقت جو اموات ہے اس میں زیادہ تر جو عمر ہے وہ 60 سال سے ابو ہے، اور پھر جو ٹوٹل اموات ہے اس کے 90% جو افراد ہے وہ دیگر بیماریوں میں بھی مبتلا تھے، مطلب ان کے مختلف قسم کی بیماریاں تھی. اور تیسرا یہ کہ ہم نے حامد میر صاحب ایک تو کوئی چیز چھپایا نہیں ہے. اگر کسی کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے اس کا بھی سیمپل لیا گیا، اس کا بھی ٹیسٹ کیا گیا، اس کے بعد میں جو رپورٹ آئی وہ بھی ہم نے شائع کیا. اور پھر یہ کہ ایک ہمارا یہ ضرور ہوا ہے کہ خیبر پختونخوا میں
عوام نے جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ہمارے لوگوں میں جب یہ چیز پہلے آئی تو لوگ بہت دیر سے ہاسپٹل کی طرف آئے اور بالکل وہ جو آخری ونریبل جو بالکل وہ آخری وہ تھا سٹیج اس پہ لوگ آئے. تو یہ 3-4 وجوہات ہے جو خیبر پختونخوا میں اموات کی وجہ ہے اور اس کے علاوہ بھی ہے جس پہ ہمارے ڈاکٹر اور وہ لوگ لگے ہوئے. آپ جاوید عباسی صاحب اس پہ کیا کہیں گے کہ سینٹ جو ہے آپ سینٹ کے ممبر ہیں, سینٹ میں تمام صوبے جو ہیں ان کی برابر سیٹیں ہیں, تو کیا سینٹ میں ان چیزوں پہ بحث نہیں ہونی چاہیے کہ جناب دیکھیے کہ خیبر پختونخوا میں مریضوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے, اموات کی تعداد زیادہ ہے, سندھ جو ہے وہاں پر بھی زائرین گئے ہیں اور صرف تفتان سے نہیں آئے, وہاں پہ بھی باہر سے لوگ آ رہے ہیں. تو اس طرح کی جو معاملات ہیں اس پہ بحث ہونی چاہیے, نہ کہ آج بحث یہ ہو رہی تھی کہ جی وہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ وزیر اعظم نے وہ والا بیان نہیں دیا تھا, وہ بیان ایسے نہیں, وہ ایسے ہے. آپ نے بھی جو تقریر کی آپ بھی وفاقی حکومت پہ برس رہے تھے, تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے کہ آپ کا صوبہ ہے خیبر پختونخوا, آپ کا بھی صوبہ ہے, وہاں پہ اموات کی تعداد سب سے زیادہ ہے. جی بالکل, اس پر آپ نے بات نہیں کی. میر صاحب بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ہم یہ بات کیوں کر رہے تھے اور فیڈرل گورنمنٹ کو آج ریلائز کیوں کر رہے تھے. جس طرح بھی میں نے ریلائز کروانے کی کوشش کی تو وہ ہمارے ساتھی خفا ہوئے. ہم کہہ رہے تھے کہ دیکھیں یہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ جب نہیں ہوگی, جب فیڈرل گورنمنٹ لیڈنگ پوزیشن نہیں لے گی, اس ملک کی آپ وزیر اعظم ہیں, یہ حکومت ہے فیڈرل گورنمنٹ, یہ سارے پروونسز کو ساتھ رکھ کر فیصلے نہیں کرے گی, تو کوئی فیصلہ آپ اگر اکیلے کریں گے, پروونسز گورنمنٹ اگر اکیلے کریں گے تو اس فیصلے کے نتائج دور رس نہیں ہوں گے. یہ ایسی مرض نہیں ہے جو میں کہوں کہ یہ پی ٹی آئی نے پھیلائی ہے یا پی ٹی آئی حکومت کی وجہ سے آئی ہے. یہ ساری دنیا اس مرض کا شکار ہے. یہ میں کسی کو الزام نہیں دے رہا, لیکن لوگوں نے پھر جب اس کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک جو ایس او پی بنائی ہے, سب نے اکٹھے ہو کر کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کی ہے. پاکستان میں بدقسمتی سے ابھی تک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ نہیں ہے. میں آج جو بات میں ابھی کہی کی تھی, ابھی سعید غنی صاحب نے بات کی کہ آپ نے کیا ان 3-4 مہینے کے اندر اپنے ہاسپٹل کی کیپیسٹی بڑھا لی ہے, کیا آپ نے وینٹیلیٹر منگوا لیے, کیا آپ نے ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھا لی ہے. آج میر صاحب ہمارے ملک میں 1 لاکھ آدمی کی اگر روز ٹیسٹ ہوتا تو ہمیں پتہ چلتا کہ پاکستان کی عوام میں اس وقت کتنا جو ہے کورونا وائرس پھیل چکا ہے. نہیں, آپ کے خیال میں ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں اضافہ نہیں ہوا؟ نہیں, تھوڑا ہوا ہے. ابھی 15,000 سے 16,000 جو ہے وہ ٹیسٹنگ ہے ہماری بڑھ رہی ہے. اگر یہ 1 لاکھ کے قریب ہوتی تو تب پتہ چلتا کہ 22 کروڑ لوگوں میں آج کتنے مریض جو ہیں اس میں, اور کبھی تک رینڈم کیپیسٹی کہیں بھی ٹیسٹنگ شروع نہیں ہوئی ہے. یہ تو وہ مریض ہے جس کو یہ سمٹمز آتے ہیں, خود جاتا ہے, خود دکھاتا ہے اور پھر اس کو جو ہے پتہ چلتا ہے کہ جناب میری جو ہے ٹیسٹنگ یہ پوزیشن ہے. اب چونکہ یہ جو کام کرنے والے تھے اگر فیڈرل گورنمنٹ نہیں کر سکی یا اس نے تاوان نہیں کیا یا ساتھ نہیں رکھا, تو جب بھی اجلاس ہوتا ہے اس میں آپ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. ہم نے ان کو آج جہاں ان کی نقائص تھے وہ بھی بیان کیے اور کچھ ان کو سجیشن بھی دیا. ہم نے آج بھی سجیشن دی کہ مہربانی کر کے غربت سے کوئی مرے گا نہیں, لیکن اگر یہ مرض تیزی سے جس طرح پھیل گیا ہے, جس طرح اسپتال آپ کے بھر گئے, اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو, اس طرح اگر مریض آپ کے اسپتالوں میں جانا شروع ہو گئے, پھر آپ کی نہ معیشت رہے گی, نہ اکانومی آپ کی طرف آپ توجہ دے سکیں گے, نہ آپ ان مریضوں کی طرف توجہ دے سکیں گے. مہربانی کر کے یہ سوچیں, جب تک پاکستان کے اندر یہ مرض پھیل رہی ہے اور اموات زیادہ ہو رہی ہیں, اس وقت تک ہم اس مرض سے ابھی باہر نہیں نکلے. ہم نہیں یہ سوچ سکتے کہ پاکستان کے اندر جو لوگ تھے ان میں سب کی ٹیسٹنگ ہو گئی ہے, لہٰذا اب یہ مرض اور زیادہ پھیلے گی نہیں, ہم پیک پہ پہنچ گئے ہیں, لہٰذا ہمیں چیزوں کو جو ہے وہ سلو کرنا چاہیے, سافٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے. یہ باتیں اگر آج ہم حکومت سے کرتے ہیں, میں نے مثلا آج سے پوچھا کہ آپ کے وزیر کہا کرتے تھے کہ ہم نے وینٹیلیٹر پاکستان انجینئرنگ کونسل سے تیار کروا دی, اس کی کیا پوزیشن ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے کئی جو ہماری ایجنسیاں ہیں انہوں نے یہ ٹیسٹنگ کٹ شروع کر لیا, بنانا شروع کر لیا. کیا واقعی بنانا شروع کر لیا ہے؟ کوئی اس کا اوپر کوئی کام ہوا ہے؟ اگر کوئی کام ہوا ہے تو مہربانی کر کے ہمارے ساتھ شیئر کریں. آپ نے دنیا سے کتنی چیزیں منگوائی ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں, اور آپ نے صوبوں کو کیا کیا چیزیں دی ہیں. کچھ صوبوں کو ساری چیزیں نہیں مل سکی ہیں, صوبوں کی کیپیسٹی ایسی نہیں ہے, صوبوں کو بھی کرنا چاہیے. لیکن اگر مرکزی حکومت اور ملک کے پرائم منسٹر صاحب یہ کہیں گے کہ ایک بات جو شروع دن سے وہ جسٹیفائی کرنے کے لگے ہوئے ہیں, پہلے دن کو ان کی تقریر اٹھا لیں, یہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, سافٹ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, غریب مر جائے گا نہیں, اس معاملے پر آج تک اس بحث سے انہوں نے اپنے آپ کو باہر نہیں نکالا. اچھا, اب سعید غنی صاحب آج آپ نے اعلان کیا ہے کہ 1 جون سے سندھ کے اسکول نہیں کھل رہے, اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے 6 مہینے تک نہ کھلیں. آپ کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس سٹیٹمنٹ میں ایک تشویش چھپی ہوئی ہے, ایک صورتحال کی جو نزاکت ہے اس کا احساس ہوتا ہے. تھوڑا سا آپ اپنے پاکستان کے عوام کو اعتماد میں لیں گے کہ سعید غنی صاحب وزیر تعلیم صوبہ سندھ کیوں اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اسکول اگلے 6 مہینے تک بھی بند رہیں؟ آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟
دیکھیں میر صاحب، ایک تو میں بالکل واضح حکومت کی پالیسی بتا دوں سندھ کی کہ ٹھیک ہے ہم نے بہت ساری چیزوں کی اجازت دے دی ہے، لیکن اسکول شاید وہ آخری چیز ہوگی، آخری جگہ ہوگی، آخری کام ہوگا جن کو ہم کھولنے کی اجازت دیں گے۔ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کسی صورت میں بھی رسک میں نہیں ڈالنا ہے، اور ہم وہ کام نہیں کریں گے جب تک یہ کرونا کی وبا ہمارے ملک میں موجود رہے گی۔ اللہ کرے جلدی ختم ہو جائے، لیکن ابھی تک کوئی شخص یقین سے یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ مصیبت کتنے مہینوں تک یا اللہ معاف کرے پتہ نہیں کتنے سالوں تک ہمارے گلے پڑی رہے گی۔ اچھا، اب اگر مجھ سے سوال کیا گیا تھا کہ اگر آپ یہ ڈیٹ نہیں دیں تو کون سی ڈیٹ دیں گے، تو میں نے کہا یقیناً ہم ڈیٹ کوئی اور بتائیں گے، لیکن وہ ڈیٹ بھی حتمی تو اس صورت میں ہوگی کہ جب کرونا سے ہماری جان چھوٹے نا۔ اگر کرونا ہمارے سر پہ اسی طرح منڈلاتا رہے گا، اسی طرح پھیلتا رہے گا، تو ہم شاید اس ڈیٹ پہ بھی نہیں کھولیں گے، اور ممکن ہے کہ یہ اسکول ہمیں مزید کئی مہینوں تک جو ہے وہ بند رکھنے پڑیں۔ اور اس کے لیے ہم نے پھر یہ جو آن لائن ایجوکیشن ہے، مختلف ماڈلز پہ کام کر رہے ہیں، FM ریڈیو کے تھرو کر رہے ہیں، بہت سارے کام ہم کر رہے ہیں تاکہ بچے اگر گھروں پہ بیٹھے ہیں تو کم از کم کوئی نہ کوئی راستہ ایسا ہم ضرور نکالیں کہ بچوں کو گھروں پر پڑھانے کا کوئی راستہ نکل آئے۔ جی اجمل وزیر صاحب، آپ کچھ بتائیں گے کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں جو اسکول ہیں وہ کب تک بند رہنے کا امکان ہے؟ میر صاحب، اب جہاں تک اسکولوں کی بات ہے، جو فیڈرل حکومت کا فیصلہ ہے، جو نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی میں فیصلہ ہوا ہے، جو شوکت محمود صاحب نے کہا ہے، اس کے مطابق اس پہ ہم جائیں گے۔ دوسرا، میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بات ہوتی ہے کہ جی کنسنسس نہیں ہوں، میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے تاریخ میں اگر سب سے زیادہ کنسنسس میں نے دیکھا ہے، وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے نیشنل کوارڈینیشن کی کمیٹی میں خود سندھ، پنجاب، بلوچستان، KP اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، یہ خود سب کو 2-2 3-3 گھنٹے مشاورت ہوئی ہے، اور اس میں ان پٹ لیا گیا تمام صوبوں کا، اور اس میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا کہ اوپر سے ان کی تجاویزیں لے کر اور کنسنسس سے فیصلے ہوئے۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو مبارکباد دینی چاہیے کہ انہوں نے پہلی دفعہ اتنی کنسنسس بنا کر اس پہ کام کیا۔ جو ابھی یہ نون لیگ والے فرما رہے تھے، میں حیران ہوں کہ یہ کس اس میں ہے، اتنا بڑا وبا ہے میر صاحب، اس کو اس وقت ہمیں ایز اے نیشن اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، اور یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ اور یہ جو بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان کی معیشت، بھائی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو چیزیں آپ بتائیں کہ 1 لاکھ ٹیسٹ ہونے چاہیے تھے، یہ ہونے چاہیے تھے، اگر ملک آپ لوگوں نے یہ حال چھوڑا ہوتا تو اس کا جواب 18 مہینے یا 2 سال میں ہم سے لینے کے، تو آپ جواب دیں کہ اس ملک کا یہ حال۔ اجمل وزیر صاحب، پچھلے 7 سال سے تو خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، تو بہتر ہوگا کہ آپ اپنے پچھلے 7 سال کا حساب دیں۔ آپ کے صوبے میں بھی تو وہی صورتحال ہے، آپ کے صوبے میں بھی وہی صورتحال ہے جو سندھ میں اور پنجاب میں اور بلوچستان میں ہے۔ میں میر صاحب سندھ میں بہت بہتر ہے میر صاحب، ہمارے صوبے میں جو صورتحال ہے، میں اس کا جواب دے دوں۔ ہمارے صوبے میں جو صورتحال ہے، ڈیتھ کی حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی مختلف وجوہات ہے، لیکن ہمارے جو ہیلتھ سسٹم ہے، جو پچھلے حکومت میں ہمارے ریفارمز ہوئے، ماشاءاللہ اس کی وجہ سے ہمیں کہیں پہ مسئلہ نظر نہیں آ رہا۔ لیکن اگر یہ بات کرتے ہیں کہ جی دنیا کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں، تو اس میں اوورآل پاکستان کی بات کرتا ہوں کہ آپ اوورآل دنیا کے ساتھ اس وبا کا مقابلہ یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے جس طرح یہ فرما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک میں نے وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ گفتگو شروع کرتے ہیں۔ آج جو سینٹ کا اجلاس تھا، اس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کے درمیان اور پیپلز پارٹی کے کچھ اراکین کے درمیان کافی تلخی ہوئی، تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، اور ایک ایسا موضوع ہے جس پہ بہت بحث ہوئی، جس میں اتنا ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے آج ایک وضاحت کی ہے، لیکن وضاحت کیا کی ہے؟ عمران خان صاحب کا ایک بیان تھا، پہلے ذرا آپ عمران خان صاحب کا بیان سن لیں۔ کچھ دن پہلے انہوں نے کیا کہا تھا؟ اب یہ مشکل آ گئی ہے کہ کرونا نہ امیر نہ غریب میں فرق ہی نہیں کرتا، فوری لاک ڈاؤن اناؤنس کر دیا۔ سوچا ہی نہیں کہ وہ بیچارہ دیہڑی دار، وہ غریب آدمی، وہ رکشے والا، وہ جو بیچارہ سارا دن محنت کر کے آ کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ نہیں، امیروں نے سوچا اچھا جی 2-3 کہ یہ امیروں کو بھی آتا، تو ایک دم سارا ایک ایلیٹ نے فیصلہ کر لیا سارے ملک کے لیے، سوچا نہیں کسی کا۔
ایلیٹ نے فیصلہ کر لیا پورے ملک کا، یعنی کہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ جو ہے وہ اشرافیہ نے کیا. اس پہ آج شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا جواب دیا وہ ذرا سنیں. وزیر اعظم نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ یہ لاک ڈاؤن اشرافیہ نے کروایا. اب اس کی آگے چل کے انہوں نے تشریح بھی کیا. آپ جاوید صاحب موجود تھے اجلاس میں، کیا یہ کوئی ایسا موضوع تھا کہ اس پہ آپ بحث کرتے؟ دیکھیں یہ بالکل آج شاہ صاحب نے اس کی ایک نئی تشریح کی ہے. شاہ صاحب کے پاس تو یہ قوت ہے کہ وہ دل کا حال سمجھ سکتے ہیں. ہمارے پاس تو وہی تھا جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا، اور پرائم منسٹر صاحب نے اپنے واضح الفاظ میں کہے تھے کہ یہ اشرافیہ چاہتی تھی اور اشرافیہ کے کہنے پہ لاک ڈاؤن ہوا ہے. لیکن پرائم منسٹر صاحب ہم نے تو آپ کے کہنے پہ کیا ہے، قوم نے تو آپ کے کہنے پہ کیا ہے. آپ نے کہا ہے تو قوم نے کیا. جب آپ نے لاک ڈاؤن ختم کر دیا تو قوم نے ختم کر لیا گیا. تو ہمیں اب یہ بات آج کی اس بات سے سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ آج شاہ صاحب نے اس کی جسٹیفیکیشن جو ہے انہوں نے یہ دینے کی کوشش کی ہے کہ نہیں جی یہ پرائم منسٹر صاحب کا شاید مطلب نہیں تھا، پرائم منسٹر صاحب شاید یہ کہنا نہیں چاہتے تھے، یا انہوں نے ایسا ایکسپلین نہیں کیا. ان کے بیہاف پہ آج پھر شاہ صاحب نے اس بات کی ایکسپلینیشن دی ہے. آپ نے چونکہ عمران خان صاحب کا بیان بھی دکھا دیا ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی بیان دکھا دیا، تو اب میرا خیال ہے میرے اس سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت. چلیں، آپ نے بڑی متانت کا مظاہرہ کیا ہے، دونوں کے اس وقت دھیمے پن کا مظاہرہ ہی کرنے کی ضرورت ہے. لیکن سعید غنی صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ کی پارٹی کے سربراہ ہیں، انہوں نے تو آج شاہ محمود قریشی صاحب کے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے. تو کل بلاول صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں تعاون کی پیشکش کر رہے تھے، آج وزیر خارجہ کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو یہ اتنا اتار چڑھاؤ، اتنا مد و جزر، اپ اینڈ ڈاؤن، یہ اس سے ہم کدھر جائیں گے؟ میر صاحب دیکھیں، ابھی اجمل وزیر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بہت بڑی وبا ہے اور ہمیں اس پہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنی چاہیے. میں ان سے 100% اتفاق کرتا ہوں. یہی تو وہ بات ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. آپ ذرا صوبہ سندھ میں ان کے لوگوں کی حرکتیں دیکھیں، وہ کرتے کیا ہیں. اب مجھے نہیں پتا آپ کو انڈس ہاسپٹل کا کتنا پتا ہے میر صاحب، یا ڈاکٹر عبدالباری صاحب کو آپ کتنا جانتے ہیں. غیر متنازع ترین آدمی ہیں اور اتنی سروسز ہیں ان کی اور انڈس ہاسپٹل کی کہ اکراس دا بورڈ تمام سیاسی جماعتیں جو ان کو جانتی ہیں، ان کی بہت عزت اور احترام کرتی ہیں. سندھ حکومت ان کو ظاہر ہے کہ انڈس ہاسپٹل کو بہت فنڈ کرتی ہے اور مختلف شہروں میں ہمارے مختلف سرکاری ہاسپٹلز بھی ان کے ہینڈ اوور کیے ہیں تاکہ وہ بہتر طور پر ان کو چلا سکیں. ان کے پی ٹی آئی کے لوگوں نے کل ان کے اوپر بھی تنقید کر دی ہے کہ جی یہ بھی پتہ نہیں کیا کرتے پھر رہے ہیں ان کے ساتھ اور ہم ان کو پیسے اتنے کیوں دے رہے ہیں. یہ ادیب رضوی صاحب کا تو نام آپ نے سنا ہے، معروف آدمی ہے، بڑا کام کر رہے ہیں. SIUT کو انہوں نے بنایا ہے. جس طرح ہم SIUT کو فنڈ کرتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، گرانٹ دیتے ہیں، اسی طرح انڈس کو بھی دیتے ہیں، NIBD کو دیتے ہیں جو کینسر کا علاج کرتے ہیں، مختلف اداروں کو دیتے ہیں. اور یہ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، صاف ستھرے لوگ ہیں. ان کے اوپر اعتراض ان کے لوگ کرتے ہیں. وہ آ کے ان کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جا کے اسپتالوں میں چھاپے ماریں گے. اب مجھے بتائیے، اپوزیشن کا کوئی MP ہے، خیبر پختونخوا کے ہسپتالوں میں جا کے چھاپے مارے، پنجاب کے اسپتالوں میں جا کے چھاپے مارے، اسلام آباد کے اسپتالوں میں جا کے چھاپے مارے اور جا کر چیک کرے گا کہ کرونا میں ہم نے کیا کام کیا. مطلب زیادتی کی حل دیکھیں. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل جو باتیں کہیں، جو تقریر کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں تھی اس میں کلیئرٹی نہ ہو. جو کوتاہیاں تھیں وہ بتائیں اور کہا کہ بھئی ہم آپ سے لڑنا ہی نہیں چاہتے ہیں، آپ ہمیں بتاؤ کہ ہم نے کہاں جا کر کیا کہنا ہے. ہم جا کے کہیں گے کہ وزیر اعظم عمران خان ہے اور ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، یہ کام اس طرح ہونا، یہ کام کرو. اس سے زیادہ آفر کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی جو ہمیں برا بلا کہنا ہے کچھ دنوں کے لیے ہولڈ کر لو. آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اگر بلاول صاحب شاہ محمود قریشی کے استعفے کا مطالبہ کریں گے تو عمران خان کو پہلے سے زیادہ پسند آنا شروع ہو جائیں گے؟ وہ کہیں گے شاہ محمود قریشی بہت اچھا کام کر رہا ہے، پیپلز پارٹی اس کے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے. تو آپ تو شاہ محمود قریشی صاحب کی سیاست کو چار چاند لگا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ جو شاہ محمود قریشی صاحب نے 2 دن میں تقریریں کی ہیں نا، وہ تقریریں بھی شاید اسی لیے انہوں نے کی ہیں کہ ان کا کوئی نمبر ان کے ٹھیک ہو جائیں جہانگیر ترین کے بعد. تو ان حالات میں تمام لوگوں کو جو بات اجمل وزیر صاحب کہہ رہے ہیں نا، یہ بات ان کے تمام وفاقی وزراء کو بھی سمجھ میں آنی چاہیے، وزیر اعظم صاحب کو بھی سمجھ میں آنی چاہیے اور ان کے تمام پارٹی کے لیڈرز کو سمجھ میں آنی چاہیے. تو اجمل وزیر صاحب نے یہ بھی کہا ہے، ذمہ داری ہے کہ اس کرونا سے ہم لڑیں. اجمل وزیر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اس وزیر اعظم کو یہ کریڈٹ ملنا چاہیے کہ لاک ڈاؤن کے اس دور میں لاک ڈاؤن کا جو فیصلہ تھا اس سمیت تمام فیصلے کنسنسس سے کیے گئے. یہ بھی کہا ہے اجمل وزیر صاحب نے. یہ صحیح کہا نا انہوں نے؟ میں عرض کروں جی نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب نے اس بات کو اپنی پریس کانفرنس میں ریکگنائز کیا اور وزیر اعظم صاحب کی تعریف بھی کی. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں
کہ اگر ایک جگہ وہ یہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے ہاں شرح اموات کم ہے، ایک مرتبہ نہیں 2 دفعہ کہا وزیر اعظم صاحب نے، اور اسی دن صبح وہ یہ کہہ رہے تھے اشرافیہ والی بات، ایک دن وہ کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن نہیں لگنا چاہیے اور صبح اگلے دن بوزدار صاحب بیٹھ کے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں، پھر محمود خان صاحب جو ان کے چیف منسٹر ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر آ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں، میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی ہم بہت ساری چیزوں کو بند کرنے جا رہے ہیں، کیبنٹ جس کو چیئر کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب خود، وہ فیصلہ کرتی ہے کہ 9 مئی تک ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں لاک ڈاؤن کو، این سی سی جس کو چیئر کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب، وہاں خود وہ فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں ہم نے لاک ڈاؤن میں یہ چیز آگے بڑھانی اور یہ چیزیں کھولنی ہیں۔ تو میں وزیر اعظم صاحب کی کس بات کو مانوں، مجھے بتائیں نا آپ، کہ ان باتوں کو مانوں جو وہ بڑی میٹنگ میں کہتے ہیں، یا ان باتوں کو مانوں جو وہ تقریر میں جا کر کرتے ہیں، جس کی صفائی آج جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب دے رہے تھے، جو باتیں کیبنٹ میں کہتے ہیں، جو باتیں این سی سی میں کہتے ہیں، وہ باتیں مناسب ہیں، وہ باتیں وزیر اعظم کو کرنی چاہیے۔ مجھے تو یہ بھی گلہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان ملک کے 3 صوبوں میں گئے کرونا کی وبا کے بعد، صوبہ سندھ میں نہیں آئے، مطلب کیا میسیج ہمیں دے رہے ہیں آپ؟ تو ویسے شروع میں تو ہم نے سنا تھا کہ وہ جا رہے تھے، لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہوا بعد میں۔ لیکن اجمل وزیر صاحب یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس وزیر اعظم کو کریڈٹ ملنا چاہیے کہ تمام فیصلے کنسنسس سے ہوتے ہیں، تو پھر وہ سندھ کیوں نہیں گئے اور پھر قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس میں جو سندھ کے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ ان کے درمیان اور آپ کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ کیوں ہوتا ہے؟ کہاں چلا جاتا ہے کنسنسس؟ دیکھیے میر صاحب، جب یہ اس وقت جو انہوں نے جو صورتحال بنا لیتے ہیں، ان کا پرابلم یہ ہے کہ جب خود یہ مان رہے ہیں، غنی صاحب نے خود فرمایا کہ میں خود ان میٹنگز میں جو نیشنل کوارڈینیشن کی میٹنگز ہوتی ہے اس میں جب فیصلے ہوتے ہیں، جب کنسنسس پہ ہوتے ہیں، جب خود مانتے ہیں، تو اس میں پھر اس کے بعد جب آپ آتے ہیں یہاں پہ آپ کے بلاول صاحب وہاں پہ آ کر قومی اسمبلی میں جب تقریر کرتے، ایک سائٹ پہ تقریر یہ کرتے ہیں کہ جی ہم بڑا وہ کریں گے، اور دوسری طرف پہ وہ جس طریقے کا وہ جو اور جو وہ کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے۔ اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت کورونا کا جو وبا ہے اس کا ہم نے مل کر، سب نے مل کر اس کو شکست دینا ہے۔ اس میں یہ سیاست اور یہ چیزیں اگر یہ کریں گے اور اس قسم کی بیان بازی اور اس قسم کی تقریریں کریں گے، تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب تو خود فرنٹ لائن پہ خود موجود ہے، ہمارے چیف منسٹر صاحب خود موجود ہے، ہم تو باہر جا کر لوگوں سے بھی میں نے پہلے آپ کو کہا ہمیں اپنی جانوں کی تحفظ سے زیادہ عوام کی تحفظ ہے۔ ان کے لیڈران سے پوچھے کہ یہ کیوں وہ ایک مخصوص جگہ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھے کر لیپ ٹاپ پہ باتیں کرتے ہیں، تو یہ بھی باہر آئے نا، عوام کی زندگیوں سے زیادہ قیمتی تو ہماری زندگیاں نہیں ہے نا۔ اجمل وزیر صاحب تو آئے اور آپ کچھ اسپیسیفکلی نام لیں گے کسی لیڈر کا؟ کس کی طرف اشارہ ہے آپ کا؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب تو قومی اسمبلی کے اجلاس میں تھے کل، عمران خان صاحب نہیں تھے وہاں پہ، آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ٹھیک ہے وہ کل کے وزیر اعظم صاحب کے اس میں اپنا جو قومی اسمبلی کی میٹنگ میں وہ آئے تھے، لیکن میں تو ویسے کہہ رہا ہوں کہ وہ سندھ کی اس کے پاس حکومت ہے اور دوسرے صوبے بھی ہیں، تو وہاں پہ کہیں پہ آپ کو بلاول بھٹو نظر آیا ہے کہ وہاں پہ عوام کے پاس یا کوئی ہاسپٹل کا دورہ کیا یا کسی کوارنٹائن سینٹر کا دورہ کیا؟ ایسے شہباز شریف کا مجھے بتائے کہ یہ ہاسپٹل گیا ہو، کئی کوارنٹائن سینٹر گیا ہو۔ یہ جس ملک کی بات کرتے عوام تو ان کے بھی ہے نا۔ بالکل ٹھیک ہے، سعید غنی صاحب اس کا جواب دیں، اجمل وزیر صاحب نے سوال اٹھایا ہے، جواب دیں اس کا۔ میں آپ کو ایک عرض کروں، دیکھیں ایک تو جو احتیاطی تدابیر ہیں نا اس پورے کرونا کی، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ کہیں پہ مجمع نہیں لگائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، کراچی میں جو ایکسپو سینٹر میں آئسولیشن سینٹر بنایا ہے پاک فوج کی مدد سے، ہم نے وہ سارے کا سارا سندھ حکومت نے اسٹیبلش کروایا۔ چیف منسٹر صاحب کو کہا گیا کہ آپ ادھر آئیں اور آ کے اس کا افتتاح کریں، سی ایم صاحب نے کہا کہ نہیں میں نہیں آؤں گا، اس لیے کہ ہم نے خود اس بات پہ پابندی لگائی ہے کہ لوگ اکٹھے کہیں پر نہ ہوں، ہمیں الگ الگ دور دور رہنا چاہیے۔ اور آپ اپنے رپورٹر سے چیک کروا لیجئے، چیف منسٹر صاحب جب اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں نا، ایک آدمی گاڑی ڈرائیو کرتا ہے آگے اور ایک میں وہ خود پیچھے بیٹھتے ہیں۔ اگر میں کہیں جاتا ہوں اور کسی وزیر کے ساتھ جاؤں گا تو ایک وزیر گاڑی چلاتا ہے،
ایک وزیر پچھلی سیٹ پہ بیٹھتا ہے. ہم اتنا اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں جو ایس او پیز ہم نے بنائے ہیں. جو یہ تو بڑی اچھی بات آپ نے بتائی ہے کہ ایک وزیر گاڑی چلاتا ہے, ایک وزیر گاڑی چلاتا ہے, دوسرا وزیر پیچھے بیٹھ جاتا ہے. اور واپسی جی اگر دو لوگوں نے بیٹھنا گاڑی میں, ٹھیک ہے, دیکھیں اگر چیف منسٹر صاحب نے صوبہ سندھ میں دورے کیے مختلف جگہوں پہ, آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ کتنے لوگ تھے. اگر وہ لوگوں نے بتائی 4 گاڑیوں میں جا رہے ہیں, میں نے کہا 4 گاڑیوں میں تو جا رہے ہیں, بندے 8 ہیں, اس لیے کہ ایک گاڑی میں ایک آدمی 2 آدمی بیٹھ سکتے ہیں, ایک ڈرائیو کرے گا ایک پیچھے بیٹھے گا. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہم فالو کرتے ہیں. اس وقت ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم جائیں مجمع لگائیں میڈیا کو بلائیں ساری چیزیں کریں. جتنی ہم پریس کانفرنس میں بھی کرتے ہیں نا, وہ آپ کے کیمرہ مینس کو ہم نہیں بلاتے ہیں, ہم اپنا ایک کیمرہ لگاتے ہیں اور جو آپ کے رپورٹرز بیٹھتے ہیں ان کو 2 کرسیاں چھوڑ کے بٹھاتے ہیں کھلی جگہوں پہ. تو ہماری طرح کوئی صوبہ ایون میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں, میں نے کبھی میٹنگ اٹینڈ کی ہے اس کی NCC کی. ہماری میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہر آدمی کے چہرے پہ ماسک تھا اور ہم ڈسٹینس پہ بیٹھے ہوئے تھے. وزیر اعظم جس میٹنگ کو چیئر کر رہے تھے کسی ایک کے منہ پہ ماسک نہیں تھا. چلیں آئندہ سے ان سے گزارش ہے ماسک پہنے. دیکھیں ہم اگر خود اگر ایگزامپل سیٹ نہیں کریں گے نا تو لوگ ہمیں فالو نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا لیکن آج یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہم ایسی جگہوں پہ جائیں. ایک اچھا کام بھی ہوا ہے, یہ سارے برے کام نہیں ہو رہے پاکستان میں. آج 10واں قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے, اور یہ میرا خیال ہے کہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. تو اس پہ بھی سعید غنی صاحب سے اور اجمل وزیر صاحب سے بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. آج صدر مملکت عارف علوی نے 10ویں قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. تو آپ کے خیال میں جوید بھائی صاحب یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ نہیں ہے کہ مالیاتی کمیشن ایوارڈ جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا اس ماحول میں بھی؟ دیکھیں میر صاحب, یہ تو آئینی ریکوائرمنٹ تھی, انہوں نے کرنا ہی تھا, یہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, اس نے ہونا تھا. اور یہ اچھی بات ہے کہ اس وہ اور فوری طور پہ اس کی میٹنگ ہو, اور میٹنگ ہونے کے بعد اس کے اوپر فیصلے ہیں. اب یہ چونکہ بجٹ بڑا قریب آ گیا, ہمیں نہیں پتا کہ اس کے بعد پہلے کتنی میٹنگ ہو سکتی ہے, اور اس میٹنگ کے اس صورتحال میں سارے لوگ اس میں شامل ہو سکتے نہیں ہو سکتے. ہم جو پہلے بات کر رہے تھے کہیں طور پہ یہ کرٹیسزم کا یہ مقصد بالکل نہیں ہے کہ ہم حکومت کو کوئی نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل یہ نہیں ہے کہ اس لیے بالکل میں اس بات سے یقین سے کہہ رہا ہوں اپنے دل سے کہ کوئی سیاست کرنے کے اس وقت تیار نہیں ہے. جب ہم سارے بچیں گے, جب ہمارے لوگ بچیں گے, جب ہماری زندگیاں محفوظ ہوگی تو اللہ کرے کہ ایسا آگے نہ بڑھے. یہ جو فگر یہ حکومت خود بتا رہی ہے, جو بات میں نے شروع میں کی تھی, آج اسد عمر صاحب نے وہ بات خود کی ہے جو میں نے صبح سینٹ میں کی ہے. ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ جب خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں, آپ جب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ خطرہ ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں جی کہ SOP ہم نے بنائی ہے تو فالو کی گئی ہے, یہ کہتے ہیں کہ دکاندار ایک دکان میں 2 آدمی 6 فٹ چھوڑ کر کھڑے, بھائی دکان 6 فٹ اندر سے ہے ہی نہیں ہے, کہاں سے چھوٹی جو دکانیں ہیں اس میں 6 فٹ گاہک بھی کھڑا ہوگا وہ ہوگا. آپ اگر ضرورت کی چیزیں کھول دیتے, آہستہ آہستہ اس کو لاک ڈاؤن میں کمی کرتے, بہت بہتری ہوتی. اس وقت جب آپ یہ تسلی کر لیتے کہ جناب ہم نے جو اقدام کیا وہ ٹھیک ہے. آپ شروع سے لے کے ابھی تک جو بھی گفتگو ہے آپ کی یہ ہے کہ لاک ڈاؤن سخت کرو. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا تجربہ ہم اپنے اوپر رکھیں, دنیا نے کس طرح اس چیزوں کو سیکھا ہے. اگر خدا نخواستہ آپ کون سی دنیا کی بات کریں جوید بھائی صاحب؟ امریکہ میں 80,000 بندے مر گئے ہیں, اسی لیے برطانیہ میں 40,000 بندے مر گئے ہیں. آپ اس دنیا کی بات کر رہے ہیں. صاحب انہوں نے نہیں, میں بات کرتا ہوں ویتنام کی, میں بات کرتا ہوں ہانگ کانگ کی, میں بات کرتا ہوں کوریا کی, میں بات کرتا ہوں چائنا کی. جن ممالک نے اس کو پڑھ کر دیکھا اور انفورس کیا, انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا. امریکہ نے مذاق کیا, امریکہ نے مذاق کیا اور برطانیہ نے مذاق کیا, تو اس کا یہ نتیجہ نکلا. اجمل وزیر صاحب, آج NFC ایوارڈ جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے, تو یہ آپ تھوڑا سا بتائیں کہ اس کا کیا فائدہ ہے, کیوں جاری کیا گیا ہے؟ دیکھیں میر صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے گورنمنٹ کا اور موجودہ صورتحال کو اگر آپ مد نظر رکھ کر, اور اس پہ جو وہ ہوا ہے, میرے خیال میں یہ بہت اچھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہوا ہے. اور دوسرا جو یہ ایک بات ہے جو ہمیں سمجھنی ہوگی, وہ یہ ہے کہ یہ جب ہم دنیا کی بات کمپیریزن کرتے ہیں تو ہمیں پاکستان میں جب ہم ہوتے ہیں تو اس کی معاشی صورتحال, اس کی عوام کی اس وقت غربت کے لکیر سے کتنے لوگ ہمارے نیچے ہیں, وہ سارے مد نظر رکھ کر, اور پھر جن ملکوں کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ فلاں ملک نے یہ کیا, فلاں ملک نے کیا, جب اس کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے گریبان میں بھی سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا اس ملک کے اوپر ہم نے جو حکمرانیاں کی ہے, کیا اس ملک کو ہم نے اتنا سٹیبل کیا ہے کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اس کو تھرو آؤٹ لاک ڈاؤن اور اس طرح کے وہ کر لیں. میں بالکل کہتا ہوں کہ SOP پہ اگر عمل نہیں ہوگا
تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے, ہمارے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے, ہم اس کو سیل کریں گے اور ہم اس کی ہر صورت میں انشور کریں گے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن یہ گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھ کر یہ باتیں اچھی لگتی ہے جب ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے سعید غنی صاحب, جو آج 10ویں قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے تو اس میں سندھ حکومت کا نمائندہ بھی موجود ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ سندھ حکومت کی مشاورت سے ہوا ہے, ان کی مرضی سے ہوا ہے. تو یہ سندھ حکومت نے اس معاملے میں جو فیڈرل گورنمنٹ سے تعاون کیا ہے اس کی کیا وجہ ہے, اس کا پس منظر کیا ہے؟ ہاں سر دیکھیں, ایک تو نیشنل فائننس کمیشن جو بنتا ہے وہ ہمارے آئین کا ایک تقاضا ہے, اور ہر 5 سال کے بعد NFC ایوارڈ ہونا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہر 5 سال بعد یہ نہیں ہوتا, اور جو آخری ہمارا ہوا تھا وہ 2010 میں ہوا تھا, غالباً 7th NFC تھا وہ. اس کے بعد PMLN نے کمیشن بنایا لیکن اس میں بھی چیزیں طے نہیں ہوئیں اور وہ اس کا ایوارڈ نہیں آ سکا. پھر شاید اس کے بعد پچھلے سال کوئی ایک اور بھی بنا تھا, اس میں بھی کچھ نہیں ہوا. اب یہ اگر بنا ہے تو کمیشن بنا لینا کافی نہیں ہے, اس کی میٹنگز ریگولر ہونی چاہیے اور اس کو کسی حتمی نتیجے پر پہنچنا چاہیے تاکہ نیا کوئی NFC ایوارڈ جو ہے وہ جاری ہو جائے. تو یہ صرف کمیشن بنا دینا کافی نہیں ہے, یہ تو پہلے 3 بن چکے ہیں 7ویں کے بعد, لیکن کسی پر بھی اتفاق نہیں ہوا اور کوئی فائنلٹی پر. لیکن یہ تو آپ مانے نا, آئینی تقاضا تھا, آئین کے تحت یہ. لیکن دیکھیں نا, آپ نے خود کہا کہ آخری 2010 میں بنا تھا, تو 10 سال کے بعد 2020 میں یہ پھر بن گیا ہے, اور پچھلے 5 سال کے دوران تو نہیں آیا, مسلم لیگ نون کے دور میں تو نہیں آیا NFC ایوارڈ. نہیں, دیکھیں میں اس کروں, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ NFC کمیشن بنتا ہے, جو آئین کے تحت بنتا ہے, کمیشن بنایا جاتا ہے, پھر وہ کمیشن اپنی میٹنگز کر کے فائنلائز کرتا ہے, کنسنسس بناتا ہے, پھر وہ NFC ایوارڈ اس کو کہہ دیتے ہیں. پھر اس میں تقسیم طے ہو جاتی ہے کہ کس طرح تقسیم ہونا ہے. اس 7ویں کے بعد کمیشن بنے ہیں, جب 7ویں کے 5 سال ہو گئے تو کمیشن بنا نون لیگ کے دور میں, بڑا تاخیر سے بنا, ہماری بڑی ڈیمانڈ کرنے کے بعد بنا, لیکن وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا. اچھا, پھر اس کے بعد غالباً انہوں نے 2019 میں بھی ایک کمیشن بنایا تھا, وہ بھی کچھ نہیں آگے بڑھا, وہ کہیں نہ کسی وجہ سے چیزیں رک جاتی تھیں. تو کمیشن بنانا آئینی تقاضا ہے, لیکن اس کی فائنلٹی اس وقت ہوتی ہے جب یہ کمیشن یہ طے کر لے, کنسنسس بنا لے کہ ہاں جی اب صوبوں کے درمیان ریسورس کی تقسیم اس طرح سے ہوگی. اچھا, تو اس نتیجے پر نہیں پہنچ رہا. اب میں دیکھیں نا, میں آپ سے سوال اسی لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں کو سمجھ آئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں نوٹیفیکیشن پہلے بھی جاری ہوتے رہے ہیں, پچھلے 10 سال کے دوران نوٹیفیکیشن جاری ہوتے رہے, لیکن ان نوٹیفیکیشنز کے نتیجے میں جو کمیشن بنا وہ کسی کنسنسس پہ نہیں پہنچا. جی اچھا, اور اب آپ ان کے اجلاس ریگولر نہیں ہوئے, اب آپ توقع کر رہے ہیں کہ یہ کمیشن جو ہے وہ کسی فیصلے پہ پہنچے گا. آخری بات دیکھیں میر صاحب, یہ میں نے پہلے کہا تھا کہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے, اس میں بنتا ہے, اور آخر میں جب ایوارڈ جاری ہوتا ہے, چونکہ یہ صوبوں اور مرکز کے درمیان کنسنسس کو ہوتا ہے, اور کانسٹیٹیوشن نے اس میں بار یہ بھی لگائی ہوئی ہے کہ آپ ایک پچھلا جو ایوارڈز ہو اس کے نیچے کسی صوبے کے لیے شاید نہیں جا سکتے. وہ پھر بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو سامنے رکھ کر, ان کو مد نظر رکھ کر پھر آپ کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں. یہ بالکل ضروری ہے کہ ابھی بھی شاید بہتر اللہ کرے کہ کنسنسس پیدا ہو جائے. اس کا بھی کورونا سے بڑا گہرا تعلق اس لیے ہے کہ اس میں اگر کنسنسس ہو جائے گا تو پھر فیصلہ ہوگا کہ صوبوں کو کتنا شیئر ملے گا. دوسری بات یہ جو 18 امینڈمنٹ کے حوالے سے بھی وہ ایک بات کیا کرتے تھے نا, یہ فورم ہے اس میں ڈسکس کرنے کا کہ آپ صوبوں کا کتنا شیئر ہونا چاہیے, کس صوبے کا کتنا شیئر ہونا چاہیے, مرکز کے پاس کتنا ہونا چاہیے. لیکن یہ ایک پابندی ضرور ہے کہ جو پہلے سے شیئر آپ نے کسی صوبے کا مقرر کیا ہوا ہے اس کو کام نہیں کر سکتے آپ. یہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے. یہ کیا اس کے لیے پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا. اس لیے اس کی مسلسل میٹنگ ہونی چاہیے, اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے, اور اگر کوئی کنسنسس بلڈ ہو جاتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. تو وہ یہی بات سعید غنی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کنسنسس بلڈ ہونا چاہیے, کیونکہ کنسنسس بلڈ ہوگا تو اس سے جو صوبے ہیں ان کا جو شیئر ہے وہ اس میں ہو سکتا ہے اضافہ ہو جائے. اس کے اضافہ کرنے کے لیے پھر کوئی ایک میں سمجھتا ہوں اگر کمی نہیں کر سکتے, اضافہ کر سکتے ہیں, مرکز اپنا شیئر دے سکتا ہے, لیکن اگر کسی صوبے سے یہ کمی کرنے کی کوشش کریں کہ پھر آئینی ریکوائرمنٹ ہے, پھر اس کے لیے اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے. لیکن یہ ضروری ہے کہ اس پہ ڈسکشن ہو, تھارلی ڈسکشن ہو, صوبوں کو ساتھ رکھ کے ڈسکشن کریں, اور اگر وہاں کو کنسنسس بلڈ ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات. بہت شکریہ جاوید عبادی صاحب, سعید غنی صاحب, اجمل وزیر صاحب. اور آخر میں گزارش کروں گا جو میں نے اس پروگرام کی ابتدا میں کی تھی, میرے عزیز ہم وطنوں, لاک ڈاؤن میں صرف نرمی ہوئی ہے لیکن کرونا وائرس ختم نہیں ہوا. آپ جس طریقے سے لاک ڈاؤن میں نرمی ہونے کے بعد جس طریقے سے آپ نے بھرمار کی ہے, مارکیٹوں کی طرف آپ نے بھاگے ہیں, بچوں کو گود میں اٹھا کے آپ شاپنگ کر رہے ہیں اور کسی آپ احتیاط پہ عمل درآمد نہیں کر رہے, تو ایسا لگ رہا ہے
کہ شاید کرونا وائرس ختم ہو گیا ہے، لیکن وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر صاحب نے بھی آج آپ کو یہ وارننگ دی ہے، اور ظفر مرزا صاحب نے بھی اس وارننگ کی تائید کی ہے کہ اگر آپ نے احتیاط نہ کی تو پھر بادل نخواستہ وفاقی حکومت کو اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یہ جو بندشیں نرم کی گئی ہیں پھر دوبارہ سخت کرنی پڑیں گی۔ اس لیے میرے عزیز ہم وطنوں، احتیاط احتیاط احتیاط۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔